हैदराबाद एक खूबसूरत और पुरसकून शहर, लेकिन उस दिन जैसे पूरे शहर की फिजा ही तब्दील हो गई हो और लोगों के हाथ में सेल फोन यानी मोबाइल की जगह पत्थर थे और उनका निशाना था KFC का एक रेस्टोरेंट। शीशे टूटे, दरवाजे उखड़े और फिर वहां खड़ी हुई पुलिस। न दहशतगर्दों के खिलाफ न किसी मुजरिम की तलाश में, बल्कि एक KFC रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां खड़ी थी। मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैं हर उस दिल में था जो ये सोच रहा था कि क्या वाकई यह हमारा जिहाद है, क्या यही हमारा एहतिजाज है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं बाइकॉट इसराइल, लेकिन वो ये बाइकॉट एक इसराइली चिप वाले मोबाइल फोन पर लिख रहे थे। अफसोस के कोक की बोतल को तोड़ने से पहले वो खरीद चुके थे और मैं सोचने लगा, क्या हम दुश्मन को नुकसान दे रहे हैं या सिर्फ अपने आप का नुकसान और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्तलिफ दिखाने और बताने आया हूँ। ना कोई नारा, ना कोई फतवा और ना ही कोई जज्बाती तकरीर। इस सूरत हाल में शरन अल अक़रब फल अक़रब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। बस कुछ सवाल हैं और इन सवालों में छुपी है हमारी असली जंग। तो आइए शुरू करते हैं ऐसी हकीकत जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। फलस्तीन एक दर्द, एक जमीन और एक चीख जो दहाइयों से फिजा में गूंज रही है। यह कहानी आज की नहीं, यह कहानी सदियों पुरानी है। जब 1948 में इसराइल के कयाम का ऐलान हुआ था तो सिर्फ एक रियासत वजूद में नहीं आई, बल्कि एक जुल्म का दरवाजा खुला, एक कब्जा शुरू हुआ और एक कौम बेवतन हो गई। पहले दिन से आज तक नहते फलस्तीनी और दूसरी साइड असले से लैस एक आर्मी जिसे इसराइल का नाम दिया गया। और हम सिर्फ तमाशाई नहीं भाई साहब, नहीं, हम बहुत कुछ करते हैं। हैशटैग लगाते हैं, अपनी प्रोफाइल को स्याह करते हैं और अपने ही मुल्क में दुकानों को तोड़ते हैं। वाह, क्या जबरदस्त इंतकाम लिया हमने KFC को तोड़कर। क्या हमने KFC के शीशे तोड़कर इसराइल के आयरन डोम को हिला दिया? क्या कोको कोला बहने से तल एब में बिजली चली गई? सड़क हमारी, दुकानें हमारी, कारोबार हमारे और नुकसान भी हमारा ही हुआ। तो अब सवाल यह है, क्या जंगें सिर्फ जज्बात से लड़ी जा सकती हैं? क्या फतवा, नारा या जुलूस किसी मिसाइल का जवाब हो सकते हैं? हरगिज नहीं, हमें दुश्मन को उसकी जबान में जवाब देना होगा। टेक्नोलॉजी, माइशत, तरक्की और साइंस के मैदान में। क्योंकि अगर आप मजबूत हैं तो दुनिया आपको सोचने पर मजबूर हो जाती है। जिहाद सिर्फ तलवारों, लड़ाई झगड़ों और क्लाशनकोफों से नहीं, बल्कि एक माइक्रोचिप से भी होता है। कभी हम इल्म के ताजदार हुआ करते थे, दुनिया के बड़े साइंसदान इब्न सीना, इब्नुल हशम, जाबर बिन हयान, ये सब हम में से थे। उंदलस में हमारी लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थी और यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। हमने दुनिया को अलजबरा सिखाया, स्टार्स का नक्शा बनाना बिताया और इंसानी जिस्म की साख्त पर पहली बार साइंसी अंदाजा लगाया। हमने ना सिर्फ मसाजिद बनाई, बल्कि यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, आब रसाई के निजाम। हमने दुनिया को वो सब सिखाया जो मगरब आज हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हम ट्विटर पर जंग लड़ रहे हैं, फेसबुक पर जिहाद करते हैं और टिकटॉक पर फतवा जारी करते हैं। हमें दुश्मन का GPS तो दिखता है, लेकिन अपना कंपास हम खो चुके हैं। आज हम बाइकाट करते हैं, लेकिन हमारे पास बनाने की ताकत नहीं रही। हम कोका कोला को बुरा कहते हैं, लेकिन अपना कोला बना नहीं सकते। हम इंटेल चिप तोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास अपना माइक्रो चिप लैब नहीं है। हम आज फेसबुक का बाइकाट करते हैं। सॉरी, फेसबुक का हमने नहीं करना, हमने KFC का करना है, हमने कोका कोला का करना है। हमने फेसबुक का बाइकाट इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारे उलमाए किराम की प्रोफाइल फेसबुक पर मिलियन फॉलोअर के साथ वेरीफाइड है और हम अपनी सोशल ऐप तो वैसे भी नहीं बना सकते। जंग सिर्फ मैदान में या फील्ड में नहीं लड़ी जाती, बल्कि लैब में, यूनिवर्सिटी में और कंपनी, स्कूलों में भी लड़ी जा सकती है। और सबसे बढ़कर सिलिकॉन वैली में बेहतरीन अंदाज से लड़ी जा सकती है। और बदकिस्मती यह है कि हम इस जंग का हिस्सा हैं ही नहीं, सिर्फ रिएक्शन देने वाले बन चुके हैं, एक्शन लेने वाले नहीं।
اور آج ہماری پروڈکٹس یعنی ان کی الٹرنیٹیو پروڈکٹس کا یہی حال ہے۔ عید کے بعد میں گھر جا رہا تھا، میں نے جب پانی کی شدت محسوس کی تو میں نے قریبی دکان پر جا کر پاکستانی برانڈ کا ایک پانی خریدا جو کہ راؤنڈ اباؤٹ مجھے 50 روپیز کا پڑا، لیکن جب میں نے باہر لا کے اس کو آسمان کی طرف یعنی روشنی کی طرف کر کے دیکھا تو اس میں ذرات تیر رہے تھے۔ جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں نے بوتل کو الٹا کر دیکھا اور پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ پاکستانی برانڈ کی بوتل ہے۔ پھر میں نے وہ پاکستانی برانڈ کی بوتل شاپ کیپر کو ریٹرن کی اور 10 روپیز ایکسٹرا دے کر مجھے نیسلے کا پانی لینا پڑا۔ جب باہر لا کر میں نے اسے آسمان کی طرف یعنی نیسلے والے پانی کو روشنی کی طرف لا کر دیکھا تو بالکل صاف و شفاف تھا، یعنی وہ پانی نہ تو بالکل خالص تھا اور نہ ہی فلٹر ہوا تھا۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد شاید آپ سمجھ جائیں کہ پاکستانی اور اسرائیلی پروڈکٹ میں کیا فرق ہے۔ ہمارے پاس ہیں 2 پن، ایک ہے اسرائیل کا اور ایک ہے پاکستان کا۔ اب یہ جو پاکستان کا پن ہے یہ نہ تو ٹھیک سے لکھ رہا ہے لیکن ہے 5 روپے کا، اور دوسری سائڈ ہمارے پاس ہے اسرائیل کا پن جو ہے تو 10 روپے کا لیکن بالکل ٹھیک لکھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ نے کون سا پین لینا ہے، 5 روپے مہنگے والا یا 5 روپے سستے والا؟ لیکن بالکل خراب ہے، کام نہیں کر رہا اچھے سے، آپ نے یہی لینا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس پین کو ہم بائیکاٹ کی لسٹ میں ڈال چکے ہیں۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ دکھ دیتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہمیں دشمن کی پروڈکٹ لینے پر مجبور کیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاکستانی برانڈ فلسطینی مظلوموں کے دکھوں کو ایک مارکیٹنگ سٹنٹ بنا چکے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا صوفی والے یا کرنل والے کیسے ایڈز میں فلسطینی مظلوموں کا درد بیچ رہے ہیں، کیسے اسرائیل کے ظلم کو دکھا کر ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کی گھٹیا اور 2 نمبر پروڈکٹس لیں۔ کہ واقعی فلسطین کے معصوم خون کی قیمت ایک ٹوائلٹ پیپر یا ایک صابن ہے؟ ان ایڈز کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ظلم کا شعور دلایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایموشنل ہو کر ان کی پروڈکٹس خریدیں جو نہ کہ صحت کے لیے سیف ہیں اور نہ ہی پیور ہوتی ہیں۔ دشمن صرف اسرائیل نہیں ہے، دشمن وہ بھی ہے جو مظلوموں کا درد بیچ کر اپنا مال بیچنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی تمہیں غزہ کے بچوں کا درد ہے تو ان کے نام پر پروفائل کمانا بند کرو، پھر ہم تمہاری پروڈکٹ کو دل سے خریدیں گے، مجبوری سے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم مفتی کہتے ہیں، مولانا سمجھتے ہیں اور اپنا رہبر مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ان کے عمل کو دیکھا ہے؟ کبھی ان کی زندگی کے تضاد کو پرکھا؟ آج مولانا فضل الرحمان ہر جلسے میں اسرائیل اور امریکہ کو للکارتے ہیں۔ آج تم نے دنیا کو کہنا ہے کہ ہم نے غزہ کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کے قافلے لینڈ کروزر پر سفر کرتے ہیں۔ افسوس کہ جن کی کمپنیاں انہی ممالک میں رجسٹرڈ ہیں، وہ جلسے میں چیخ کر کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اور خود پہن رہے ہوتے ہیں امپورٹڈ برانڈڈ گلاسز اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں آئی فون، اور پہن رہے ہوتے ہیں وہ گھڑیاں جو ٹیل ایویو کے بازار میں ملتی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بڑے اسکالر، ایک بڑے مدرس، ان کے فتوے کانٹرڈکشن سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ سود کو حرام کہتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی بینکنگ کے نظام پر وہی نظام چلا رہے ہوتے ہیں جس کا دل سود پر دھڑکتا ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان جو چاند کو دیکھنے کی کمیٹی چلاتے ہیں، لیکن وہ چاند موبائل سے نہیں بلکہ ٹویٹر پر دیکھتے ہیں۔ فتویٰ دینا تو انتہائی آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس کو خود پر لاگو کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ہم ان رہبروں سے، ان رہنماؤں سے سوال نہیں کر سکتے؟ کیا مذہبی تقدس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں؟ کیا یہ رہنما ہمیں علم، ترقی یا سائنس کی طرف لے جا رہے ہیں، یا صرف جذبات کی دلدل میں پھنسا کر خود محفوظ پیراڈائز میں بیٹھے ہیں؟ ہم نے خدا کو کتاب کے اندر قید کر دیا ہے، علم کو مسجد کے اندر اور سوال کو گستاخی قرار دے دیا۔ یہی وہ زنجیریں ہیں جو ہمیں غلام رکھتی ہیں، غلام بھی جسم کا نہیں بلکہ سوچ کا بھی۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ چند خواتین کو روڈ پر اکٹھا کر کے ان کے سامنے جذباتی تقریریں کرتے ہیں، بلکہ اصل آزادی تو آپ کے مائنڈ کی ہوتی ہے۔ اور اب ہم پہنچ رہے ہیں ڈاکومنٹری کے آخری 2 بہترین اور زبردست حصوں میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایبٹ آباد شہر میں KFC کے شیشے توڑے گئے، لوگ پتھر مار رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے بائیکاٹ بائیکاٹ۔ مجبوراً پولیس کو سیکیورٹی پر کھڑا ہونا پڑا، لیکن کیا KFC کو فرق پڑا؟ فرق پڑا صرف ان پاکستانیوں کو جن کی نوکریاں گئی،
جن کی دکانیں بند ہوئی اور جن کی روزی روٹی نعرے لگانے والوں نے چھین لی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کولڈ ڈرنک کی بوتل توڑنے سے اسرائیل کی بنیادیں ہل جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم صرف رد عمل دے رہے ہو، وہ تمہیں پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ تم سوشل میڈیا پر غصہ نکالتے ہو اور وہ الگوریدم سے آپ کے جذبات ناپتے ہیں۔ تم ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہو فری پیلسطین، لیکن وہ اسے بھی ڈیٹا سمجھ کر مونیٹائز کرتے ہیں۔ تم فیس بک پر پوسٹ کرتے ہو اور وہی فیس بک پاکستان سے اربوں ڈالر کما کر واپس چلا جاتا ہے۔ تم کہو گے یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ، لیکن پوسٹ کرو گے آئی فون سے، اور واٹس ایپ پر شیئر بھی اسی کمپنی کے سرور سے کرو گے۔ تم صرف غصے میں ہو اور وہ اسٹریٹجی میں ہے۔ کبھی بغداد میں دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہمارا تھا، کبھی اندلس میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہم نے بنائی تھی، کبھی علم، سائنس اور فلکیات سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا۔ آج ہم میم بنا کر غصہ نکالتے ہیں، بائیکاٹ کر کے فتح سمجھتے ہیں، لیکن اپنی مائکرو چپ نہیں بناتے، اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں بناتے، اپنا آپریٹنگ سسٹم نہیں بناتے۔ ہم صرف توڑ سکتے ہیں، بنانا ہم بھول چکے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان۔ چاند دیکھنے کی کمیٹی چلاتے ہیں، لیکن چاند وہ انہی گیجٹس سے دیکھتے ہیں جنہیں وہ اسرائیل کی سازش کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ یہ لوگ بتاتے ہیں جہاد کیا ہے، لیکن سیکیورٹی کے بغیر گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھتے۔ سوال پوچھو، یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ غفلت کے خلاف ہے۔ اصل جہاد آج کے دور میں کیا ہے؟ تلوار نہیں، بندوق نہیں، بلکہ اصل جہاد اپنے لوگوں کو تعلیم دینا ہے، ٹیک کے میدان میں آگے لے جانا، اے آئی، میڈیکل اور سائبر سیکیورٹی میں امت کو کھڑا کرنا ہے۔ آج کا جہاد لیب میں ہے، کوڈنگ میں ہے اور سچ لکھنے میں ہے، وہ ایپ بنانے میں ہے جو دنیا کو ہمارا نیریٹو بتا سکے۔ تو آؤ سمجھو، جب تم اگلی مرتبہ KFC کے شیشے توڑنے جاؤ تو خود سے ایک سوال ضرور کرنا، کیا میں نے اپنے بچوں کو علم دیا ہے جس سے وہ دشمن کی کمپنی کو شکست نہیں بلکہ اپنی کمپنی بنا کے آگے نکل سکیں؟ تم بائیکاٹ کر سکتے ہو، لیکن بیدار تبھی ہوگے جب تم خود قابل بائیکاٹ بنو گے، اور یہی ہے آج کا جہاد۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے آپ نے خود سے کچھ سوالات ضرور کیے ہوں گے۔ اگر آپ ان سوالات کا جواب دے سکتے ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔